अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफी नोट में खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ महरीन फातिमा। तो प्रोग्राम में हम बात करेंगे ऐसे वक्त में जबकि नून लीग को वफाकी बजट की मंजूरी के लिए इत्तेहादियों की सपोर्ट की ज़रूरत है। इत्तेहादी पीपल्स पार्टी जो है वो नाको चने चबवा रही है और एक लंबी फहरिस्त जो है वो मुतालिबात की वो थमा दी गई है। शहबाज शरीफ साहब को कल मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो साहब की और उसमें कई मुतालिबात जो है वो सामने रखे गए हैं और ये भी कहा जा रहा है ये मुलाकात जो है बेसूद रही है। और जबकि ज़राए का ये दावा है कि बिलावल भुट्टो ने हुकूमती रवैये पर नाराज़गी का इजहार किया है। तो ऐसे में शाज़िया मरी साहिबा भी ये कह रही हैं कि ये मुलाकात जो है वो नतीजा खेज़ नहीं हुई है और जो मुतालिबात रखे गए हैं, क्या शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस मुलाकात में जो मुतालिबात रखे गए हैं क्या वो मुतालिबात जो है पूरे होंगे या नहीं, एक अहम सवाल है। लेकिन शाज़िया मरी साहिबा ने जो गुफ्तगू किया पहले वो देख लेते हैं। अदिल साहब आपकी तरफ आऊँगी सबसे पहले, और जिस तरह से शाज़िया मरी साहिबा भी जो है जिस मुआहदे का वो तज़किरा कर रही हैं, किन मामलात पर जो है डेड लॉक बरकरार है और पीपल्स पार्टी ऐसे कौन से मुतालिबात है जो मनवाना चाहती है? देखें, असल जो मामला है वो पंजाब का है। जब उस वक़्त मुआहिदा हुआ था, जब हुकूमत साजी हो रही थी, तो उसमें पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने आप को रीऑर्गेनाइज़ करने के हवाले से और अपनी जो रूट्स हैं वो दोबारा से यहाँ पैदा करने के लिए जो एक फार्मूला था वो इन दोनों के दरमियान तय पाया था। लेकिन ये बात दुरुस्त है, ये उनका मुतालबा जो है, जो इनके साथ कमिटमेंट हुई थी, ख़ास तौर पे उन इज़ला में जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलेक्टेबल्स हैं और ख़ास तौर पे जो जहाँ पे उनकी पार्लिमानी प्रेजेंस है, वहाँ पर एक तो इनको जो तरक्याती फंड्स हैं उनका मसला है, वहाँ पर इनकी मर्ज़ी की ब्यूरोक्रेसी नहीं है। ज़ाहिर है पाकिस्तान की जो सियासत है ये पुलिस, थाना, कचहरी इसके ज़रिए चलती है और तरक्याती फंड्स के ज़रिए चलती है। यही पाकिस्तान की सियासत, दो तीन फैक्टर्स जो हैं वो चलाते हैं, उनमें इनको ताउन नहीं मिल रहा और ख़ास तौर पे उनका जो शिकवा है वो वज़ीर आला पंजाब उसमें रुकावट हैं जो इनके मुतालबात हैं। जो बाकी इनके मुतालबात हैं कि बजट में हमें एतमाद में नहीं लिया गया, फलां जो PSDP का इशू है, और ख़ास तौर पे जो अभी शाज़िया मरी साहिबा जो हैं वो कह रही थी कि जो बजट के मामले पे एतमाद में नहीं लिया गया। देखें, ये सिर्फ सियासत है और ये सियासी ब्लैक मेलिंग के अलावा कुछ नहीं है। आपको इतना ही शौक़ है मुशावरत का, आपको इतना ही शौक़ है इस सारे मामले में किरदार अदा करने का, तो आप आके हुकूमत में बैठें। आपने आईनी ओहदे ले लिए ताकि मुश्किल फ़ैसले करने की ज़िम्मेदारी आपके कंधों पे ना पड़े और कल को दोबारा आप जो है वो अपने वोटर्स को जाके बता सकें, देखें जी हम तो हुकूमत में थे ही नहीं, लेकिन आपने बेनिफिट्स भी लिए, आपने आईनी ओहदे इसी हुकूमत से लिए और उसके बाद आप सिर्फ अपने वोटर को ये बताने के लिए, अपनी सियासत को बचाने के लिए और मुल्क को चाहे नुकसान पहुंचे, और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपको कई मरतबा दावत दी गई कि आप हुकूमत में आके बैठें, बल्कि जब इसहाक डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया तो वो ओहदा ही सिर्फ इसलिए क्रिएट किया गया कि बिलावल साहब के लिए ये सीट जो है वो छोड़ी गई फॉरेन ऑफिस वाली, लेकिन उस वक्त जो है बात फिर रह गई और फिर ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई मुआशी सूरत हाल जो है मुल्क मुआशी तौर पे कोई मज़ीद स्टेबिलिटी की तरफ जाए और उसके बाद फिर हम हुकूमत में आएँ। तो इनका ये शिकवा बनता ही नहीं है कि हमसे ये डिस्कस नहीं हुआ, हमारे साथ मुशावरत होनी चाहिए थी। आप हुकूमत में बैठे भी हैं ये कह के कि हम वोट देंगे, ट्रेजरी बेंचेस पे बैठेंगे, काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, मज़े आप सारे ले रहे हैं, आईनी ओहदे ले लिए आपने 2 सूबों में हुकूमत बना ली, यहाँ पर आप ताउन मांग रहे हैं, कुछ जगहों पे ताउन मिल भी रहा है। असल मामला बहरहाल इनका पंजाब का मामला है और जहाँ तक ये बात कह रहे हैं कि बजट की जो मंजूरी का मामला है उस पर कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये बजट मंजूर भी करवाएंगे, ये वोट देंगे और इनके पास ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर ये वोट ये कह रहे हैं ना कि हम बजट की मंजूरी का हिस्सा नहीं बनेंगे, अगरचे उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो नंबर्स जो उस वक्त ऐवान में मौजूद जो तादाद है उससे पूरे करने हैं बजट की मंजूरी, लेकिन फिर आने वाले दिनों में इनके लिए सियासी मुश्किलात बढ़ेंगी। इनके स्टेक्स हैं सिस्टम में
یہ کیسے سمجھتے ہیں؟ ہاں اگر یہ کہیں کہ ہم بجٹ کے خلاف ووٹ دیں گے اس کے بعد تو ظاہر ہے پھر سسٹم ہی جو ہے وہ ڈیریل ہو جائے گا، اور اس کے یہ نہیں ہے کہ انہیں نقصان نہیں ہوگا، انہیں بھی نقصان ہوگا۔ تو یہ سیاسی بیان بازی زیادہ ہے، اور یہ سیاسی جماعتیں خیر ایسے ہی کرتی ہیں اپنے سیاسی مطالبات منوانے کے لیے، وہ جو کر بھی رہے ہیں، لیکن بجٹ کے حوالے سے نون لیگ پریشان نہیں ہے کہ ان کا ایک بڑا اتحادی جو ہے ان کے لیے کوئی بہت بڑی درد سر بننے جا رہا ہے۔ انہیں بھی اندازہ ہے کہ یہ جب بجٹ کی منظوری کا عمل آئے گا تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ساتھ دے گی۔ کل بھی جیسچر ایسا ہی دیا گیا، لیکن وہ آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ مین جو ہے رکاوٹ سمجھی جا رہی ہے، کہاں پر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ رکاوٹ یہ پیدا ہو رہی ہے؟ دیکھیں جب پنجاب میں بلکہ کسی بھی جگہ آپ نے ڈیلیور کرنا ہے تو آپ سفارش کی بنیاد پہ لوگوں کو، پولیس کی تقرری جب سفارش کی بنیاد پہ ہوگی، الٹیمیٹلی حساب کسے دینا ہے؟ الٹیمیٹلی حساب تو صوبے کے سربراہ کو دینا ہے۔ جو ایڈمنسٹریشن ہے، جب مہنگائی کا مسئلہ آتا ہے، جہاں پر جو انتظامی کنٹرول جو ہیں، بہت ساری چیزیں جو عام آدمی سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، اور وہاں پر یہ انتظامی افسران جو ہیں انہوں نے کردار ادا کرنا ہوتا ہے، تو وہاں پر جب سفارشی لوگ لگے ہوں گے، وہاں پر پولیٹیکل جو بیکنگ ہوگی جن لوگوں کے پاس، جنہوں نے صرف ان لوگوں کو سرو کرنا ہے جن کی سفارش پہ لگے ہوں گے، تو وہ لوگ پھر ڈیلیور کیا کریں گے؟ تو مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ صوبوں میں سفارشی تعیناتیاں جو ہیں، جو سیاسی جو تعیناتیاں جو لوگ کروانا چاہتے ہیں، ان کے رستے میں جو رکاوٹ ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے من پسند جو افسران ہیں، جو ڈی پی اوز ہیں، ڈی سی اوز ہیں، جو دیگر انتظامی عہدے ہیں، ان پر وہ تعینات کروانا چاہتے ہیں۔ اس میں ان کو وفاق کی جانب سے ایک جسچر اچھا ملتا بھی ہے، لیکن ان کو سب سے بڑی رکاوٹ کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے وہ صوبے میں سے کرنا پڑ رہا ہے، جس کی ریزنٹمنٹ پھر وہ یہاں پر شو کرتے ہیں کہ پارٹی کی سطح پر وہ یہ پھر میسج دیتے ہیں کہ آپ کا پھر ہم بجٹ منظوری کا جو ہے حصہ نہیں بنیں گے۔ پھر آج جس طرح کی ریزنٹمنٹ ان کی جانب سے شو کی جا رہی تھی کہ ہمیں مایوسی ہو رہی ہے، نون لیگ جس طرح ہمارے ساتھ برتاؤ کر رہی ہے، بنیادی طور پہ اصل وجہ وہی ہے جو ان کو پنجاب میں ایک تو ترقیاتی فنڈز کا معاملہ ہے، اور دوسرا جو بیوروکریسی کی تعیناتی کا جو معاملہ ہے، جو سیاسی طور پر یہ تقرریاں کروانا چاہتے ہیں، اس میں رکاوٹ مریم صاحب ہے۔ جی ٹھیک ہے عادل صاحب، حسن صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ جس طرح سے عادل صاحب یہ بتا رہے ہیں، اور کل کی ملاقات بھی جو یہ کہا جا رہا ہے بے سود رہی ہے، اور بلاول صاحب نے جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہے حکومت پر، کیا وجہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ تو وہی بات ہو گئی نا، وہ ساس اور بہو والے رشتے والی بات ہو گئی، کبھی خوشی کبھی غم، تو یہ جو ناراضگیوں والا سین ہے اسی طرح سے بڑھتا رہے گا پھر؟ دیکھیں بنیادی طور پہ ایک پلان ہوا، ایگریمنٹ ہوا ہے، ایگریمنٹ کی شکل کے بعد جب سائن ہو گئے، اور سائن ہونے کے بعد یہ اقتدار میں آ گئے، اور یہ طے ہو گیا کہ کس نے کس صوبے میں گورنرشپ کس سیاسی جماعت کو ملنی ہے، کس کا وزیر اعلیٰ ہوگا، اور وفاق میں کون ذمہ داریاں نبھائے گا، پنجاب میں کون، اور کس طریقے سے اقتدار میں آئیں گے۔ اور یہ 17 نکات پر مشتمل یہ ایک معاہدہ ہوا دونوں سیاسی جماعتوں کے درمیان۔ اصل میں معاملہ یہ نہیں ہے کہ بجٹ پاس ہونا یا نہ ہونا۔ ایک تو عدیل ولائد صاحب نے بالکل درست فرمایا اور بتایا کہ یہ پنجاب میں اپنے جو ہے وہ سیاسی سپیس چاہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ یہ معاملہ شروع دن سے ہی چل رہا تھا کہ ہم نے کیسے اقتدار میں آنا ہے، کیسے اپنی ذمہ داریاں لینی ہے، کیسے ہم نے انڈیپینڈنٹ کارپوریشن کی سربراہیاں اپنے افراد کو نوازنا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ اگر آپ ایگریمنٹ کو اٹھا کے دیکھیں، یا جو معاملہ چند دنوں میں چل رہا ہے، جو ڈسکشن چل رہی ہے، اس میں قطعی طور پہ آپ کو یہ سمجھ چاہیے کہ اس میں عوام سے کوئی تعلق چیزیں نہیں ہیں۔ یہ صرف اپنی سیاسی سپیس بنانے کی کوششیں ہیں، اپنے مفادات کی جنگ ہے، اپنے جو افراد ہیں دائیں اور بائیں جو پھرتے رہے، جنہوں نے ان کو کیمپین میں سپورٹ کیا، جنہوں نے ان کو کسی اینگل سے سپورٹ کیا، جو ان کے حلقے چلاتے ہیں، جو ان کے ڈیرے چلاتے ہیں، جو سندھ میں معاملات چلاتے ہیں، یا جو پنجاب والے لوگ ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ صرف ان کو نوازنے کی جنگ بنیادی طور پہ چلتی دکھائی دے رہی۔ ڈپٹی پرائم منسٹر کے عہدے کی بات چلی تھی، جس سے میں نے پہلے بتایا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو چاہتے ہیں، وہاں سے نواز شریف صاحب نے کہا نہیں، یہ اسحاق ڈار صاحب کو آنا چاہیے، وزیر خارجہ وہ تھے، وہ وہاں پر آگئے، ان کی اپنی پوزیشن آگئی۔ فیڈرل کے اندر اپنی ایک لاجک چل رہی ہے، اپنی ایک مختلف گروپنگ والی سچویشن چل رہی ہے۔ ڈار صاحب اپنے کچھ معاملات مطالبات منوا لیتے ہیں، کچھ ڈائریکشن دیتے ہیں، شہباز شریف صاحب کچھ اپنی ڈائریکشنیں دیتے ہیں، وہاں تو ایک اپنے پیرلل دو سسٹم چل رہے ہیں نا۔ لیکن اس کے ساتھ
جو ان کو خدشہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف یہ دو سیاسی جماعتیں مل کر ایک نیا ایک محاذ کھڑا کر سکتی ہیں، ایک جو ہے وہ ایک دھرنے کی شکل میں یا احتجاج کی شکل میں ایک نیا پنڈورا باکس کھولا جا سکتا ہے، تو انگیج کرنے کے لیے ہم نے دیکھا کہ کئی سیاسی شخصیات اور دیگر افراد ایکٹیو ہوئے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو پہلے محسن رضا نقوی صاحب ملے، پھر جو اہم ترین ملاقات جسے کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب سے ہوئی، تو وہاں پر ملاقات کے بعد معاملہ اصل میں وہاں سے کھلا، وہاں سے یہ کھلا کہ جو ذرائع یہ بتاتے ہیں وہاں پر اندر موجود تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب نے کہا کہ آپ ہمیں وزارت اعلیٰ بلوچستان کی دیں، کشمیر کمیٹی کی سربراہی دیں، اور 4 وزارتیں ہمیں وفاق میں دیں، اور 4 وزارتیں ہمیں بلوچستان میں دیں، 3 وزارتیں ہمیں آپ ادھر دیں وفاق میں۔ اس طرح کے معاملات سامنے رکھے گئے، اور کسی حد تک کیونکہ وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام، شاید 13 ہے جمعیت علماء اسلام فے کی، ان کی 15-16 ان کی اس طرح کی ہے جب بلوچستان کی، تو انہوں نے یہ کہا کہ ابھی ہم بجٹ پاس کروا لیں، پھر ہم ایک کمپین کی صورت میں اور آپ کو ہم سامنے لے کے مطالبات سامنے رکھتے ہوئے ایک جو ہے وہ ہم ایک ایسی سچویشن بنا دیں گے کہ ہم آپ کے جو ہے وہ پارٹی کو وزارت اعلیٰ سونپ دی جائے گی بلوچستان کی۔ اب کیونکہ ان کو وہ انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی وہ گو ہیڈ دے چکے، یہ معاملہ باہر نکلا۔ جب یہ باہر نکلا تو ایک ٹائم تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کہ بھئی آپ کا ہمارا ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اب اس ایگریمنٹ کو آگے لے کے چلنا ہے، ہمیں پنجاب میں کچھ ذمہ داریاں آپ نے دینی تھی، کچھ ہمارے ڈی سی لگنے تھے، کچھ ہمارے کمشنر لگنے تھے، کچھ فیڈرل میں ہمیں کچھ اچھی وزارتیں ملنی تھی چاہے بجٹ کے بعد، وہ تو ہماری ذمہ داری ہم نے کب لینی، وہ تو ہمارا آپ کا ایک طے تھا۔ اس پر جب اختلاف ہوا تو معاملہ بڑھتا چلا گیا، اور پھر بجٹ آ گیا۔ بجٹ کے معاملے پر بتایا گیا جب اس سے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا پیپلز پارٹی کا، اور اس میں پھر یہ چیزیں سامنے آئیں کہ بھئی پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی کی پنجاب میں اور وفاق میں تو کچھ سنتا ہی نہیں ہے، اور یہ بھی ایک واقعہ رپورٹ ہوا کہ ایک تبادلے کے لیے جو ملتان سے تعلق رکھتے ہیں، بڑے معروف سیاسی شخصیت وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ایک ڈائریکشن دی، ایک ریکویسٹ کی پنجاب کے سیکٹری ہیلتھ کو اور متعلقہ افسران کو کہ یہ ایک تبادلہ ہے، آپ نے کرنا ہے، اور وہ تبادلہ ان صاحب کے لیے سیٹ جو ہے وہ کریٹ کروائی گئی۔ لیکن ان کو جو انہوں نے ایک سفارش جس کی تھی، تو اطلاعات یہ ہیں کہ شاید مبینہ طور پہ جو سفارش انہوں نے جس کی تھی ان کو جو ہے وہ تبادلہ ان کا تعینات کر کے ملتان میں نہیں لگایا، ان کی جگہ کسی اور کا لگا دیا۔ اسی طرح کچھ اور بھی معاملات تھے، پھر فون بھی سننے سے معذرت کرتے رہے، انہوں نے کہا جی آپ چیف منسٹر آفس رابطہ کریں۔ اب یہ سارے معاملات کھلتے چلے گئے۔ معاملہ کہاں سے نکلا؟ ڈپٹی پرائم منسٹر سے، پھر اس کے بعد مولانا صاحب کی اور جو ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب سے، وہ اپنی گیم چلانا چاہ رہے تھے کہ زرداری صاحب انیکشن ہوئے، انہوں نے کہا بھی میں تو اوپر سربراہ کے طور پہ بیٹھا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کون گڑبڑ کر رہا ہے، انہوں نے کہا ایسے نہیں ہوگا، وہی معاہدات جو 17 نکات ایجنڈا تھا اس پر امپلیمنٹ ہوا تھا اس پر امپلیمنٹ ہوگا۔ اب ہوا کیا؟ وہ اختلافات بڑھتے چلے گئے، انہوں نے بجٹ جب پیش ہونے لگا انہوں نے معذرت کر لی، اختلافات اور بڑھ گئے، وہ پھر ایک کہانی جو پہلے بھی آپ کو میں نے بتائی کس طرح اختلافات ہوئے آگے چل کے بتائیں گے۔ خیر کل میٹنگ ہوئی، اس میں انہوں نے مطالبات رکھے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے مطالبات ہیں۔ پہلے انہوں نے کہا کہ جو کمپنیز کی جو سربراہیاں ہم نے معاملات طے کیے تھے وہ تو آپ نے دینی ہے، انہوں نے کہا بالکل آپ کا مطالبہ جائز ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں پنجاب میں سیاسی سپیس چاہیے، اور میری اطلاع یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جو ڈسکشن ہوئی تھی، جو رابطے ہوئے تھے زرداری صاحب کے یا باقی لوگوں کے دونوں سیاسی جماعتوں میں، وہ چاہتے ہیں ساؤتھ پنجاب، جنوبی پنجاب، پہلے محاذ کھلا جنوبی پنجاب، کیا کیا سیاستدان جنوبی پنجاب کے معاملات کو لے کر، بے شمار سیاسی پارٹیاں بھی اقتدار میں آئیں، ایک گروپ بھی بنے، ابھی بھی اس سارے معاملے میں جنوبی پنجاب کا بہت اہم کردار ہے۔ جنوبی پنجاب سے معاملہ نکلا، انہوں نے کہا جی آپ کو پتہ ہے وہاں پر ہمارے جو ہے ایم پیز بھی ہیں، ایم این ایز بھی وہاں پر ہیں، تو اس لیے ہمیں وہاں پر جو ہے 3 کمشنرز ہمارے لگیں گے۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب ہمارا ہوگا، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب ہمارا ہوگا 2، 3 کمشنر جو کہ کمشنر ملتان، کمشنر بہاولپور، کمشنر بھاول نگر ہمارا ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ راولپنڈی میں بھی کیونکہ ہماری ایک سیٹ بنتی ہے تو انہوں نے کہا بھی وہاں بھی ہمیں کچھ نہ کچھ پوزیشن ملے، وہ الگ بات ہے کہ وہ ماننے لگے، اس پہ زیادہ فوکس نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جی یہ 3-4 جو ہیں یہ ہمیں پوزیشن ملیں گی۔
پھر ساؤتھ پنجاب جو سیکریٹریٹ ہے انہوں نے کہا وہاں پر کچھ سیکٹریز ہمارے ہوں گے، سیکٹری فائنانس انہوں نے کہا ساؤتھ پنجاب کا ہمارا ہوگا، سیکٹری ہاؤسنگ، پھر سیکٹری داخلہ، سیکٹری آبپاشی، سیکٹری زراعت، انہوں نے کہا یہ ہمارے ہوں گے، یہ عام ترین جو سیکٹریشپ تھی انہوں نے کہا یہ ہمارا اس پہ کنٹرول ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوتا، انہوں نے کہا ان کے ڈپٹی کمشنرز بھی ہمارے ہوں گے، وہاں پہ ڈی پی اوز جو سی پی او لگ رہے ہیں وہ بھی ہمارے ہوں گے، پھر وہاں پر جو تعیناتیاں ہونی وہ بھی ہماری، ہم کریں گے، ہم آپ سے مشاورت کر کے ہم تجاویز بھیجیں گے، پنجاب میں چیف منسٹر کے پاس اختیارات ہیں، پابندیاں لگی ہیں، وہ اپروول دیں گے اور ہمارے بندے لگ جائیں گے۔ اب وہ سیاسی سپیس چاہتے ہیں۔ اب رہی بات کہ یہاں پر پنجاب حکومت نے ان کو وہ ہے نا بالکل صاف چٹا کاغذ دکھا دیا، انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ جو دل ورائے صاحب بات کر رہے تھے، پنجاب والے، پنجاب میں جو فارمولا چل رہا ہے وہ ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ رائٹ مین رائٹ جاب، اور جو ہم نے عوام سے وعدے کیے وہ امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اب مریم نواز شریف صاحبہ کی جو پالیسی ہے جو ابھی تک جو چل رہی ہے وہ تو اپنے ممبران اسمبلی کی بات نہیں پوری طرح سنتی، وہ تو ان کی سفارش نہیں مانتی، وہ کہتے ہیں جو میرٹ پہ ہوگا وہ ہوگا، ہم نے کام کرنا ہے، ہم نے سفارشی تعیناتیاں نہیں کرنی۔ بہت اچھی بات۔ اب وہ دیکھیں اگر اچھا کام کر رہی ہیں تو ہمیں حالات نظر بھی تو آئے نا، یہ عید الاضحیٰ کے موقع پر صفائی ستھرائی پورے صوبے میں ہم نے دیکھا، پھر اس کے علاوہ دیگر پروجیکٹس میں، پھر اس کے ساتھ جو پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ جو کرائے کی کمی، کرائے جو سرکاری ریٹ تھے کرایوں کے اس پر عمل درآمد کرایا، ڈپٹی کمشنر باہر نکلے، سارے لوگ باہر نکلے اور خود چیف منسٹر اس کو مانیٹر کرتی رہی۔ وہ کہتی ہے ابھی تو کنٹرول میرا ہے، ہم نے بھی پنجاب کو دوبارہ ایکٹیو کرنا ہے۔ اگر آج کل جو بھی حالات آگے سیاسی گھومتے ہیں، مولڈ ہوتے ہیں، تبدیل ہوتے ہیں، تو پنجاب میں تو نون لیگ کا قبضہ ہونا ہے۔ پنجاب میں جو اگر کوئی اختلافات تھے، ناراضگیاں تھیں، وہ ختم کرنی ہے عوام کے مسائل حل کر کے۔ ان کا یہ نقطہ نظر ابھی تک سمجھ میں آ رہا ہے۔ اب وہ اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے نہ تو اپنے ممبران اسمبلی کی زیادہ جو ہے وہ سفارشات کو تسلیم کرتی، بلکہ میں تو کہتا ہوں کسی ایک کی بھی تسلیم نہیں کر رہی، بے شمار افراد ان سے ناراض ہیں۔ فیصلہ ہونا چاہیے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اب پیپلز پارٹی والے کہاں سے آ جائیں، کام تو میں کر رہی ہوں، جواب تو میں نے دینا ہے بھئی، پنجاب میں نے کام کرنا ہے۔ اگر ہم ساؤتھ پنجاب ان کو دے دوں اور سارا ان کے پاس چلی جائے، بیوروکریسی ان کی ہو، ڈائریکشن ان کی ہو، تو میں پھر چیف منسٹر تو ایک سینٹرل پنجاب تک محدود ہو جاؤں۔ یہاں پہ اختلافات ہیں۔ اب یہ معاملہ چلا گیا شہباز شریف صاحب کے پاس، انہوں نے کمیٹیاں بنا دی، 2 کمیٹیاں بن گئی۔ کمیٹیوں پر جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جو ہیں، سینئر ترین جن میں آپ کہہ سکتے ہیں، ان میں 3 افراد سے میری بات ہوئی تھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے، تو میں نے رابطے کیے، تو میں نے کہا اب آپ کہاں سٹینڈ کرتے دکھائی دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں کچھ نہ سے کچھ نہ کچھ تو ملے گا۔ انہوں نے کہا اگر کچھ نہ سے کچھ تو ملے گا، آہستہ آہستہ کر کے ہم لیں گے، لیکن جو بلوچستان والی سچویشن ہے وہ ہم گنوانا نہیں چاہتے، وہاں سے پریشر بڑھے گا اور ہم بڑوں تک یہ بات لے آئے ہیں۔ اور رہی بات، وہ کہتے ہیں بجٹ والے دن جب بجٹ پیش ہوا اس ٹائم تو معاملہ کسی حد تک لے آئے، وہ تھرڈ پارٹی ایویلویشن ہوتی ہے جس سے آپ سمجھ جائیں، وہ تھرڈ پارٹی بیچ میں آئی اور سب کو اکٹھا کیا، انہوں نے کہا چلیں یہ لامٹی سے شروع کریں۔ وہ کہتے ہیں بجٹ بھی شاید اسی طریقے سے زبردستی جو بھی یہ پاس ہو جائے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ معاملہ کیسے رکے گا، معاملہ تو آگے بڑھے گا۔ آگے فیڈرل میں وہ کہتے ہیں حالات ایسے نہیں ہیں، ہمارا کہنے پہ تو ایک کام نہیں ہوتا، اس چیز پر ناراضگیاں ہیں۔ اور اب پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے، اور جو میرے ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ ہاتھ کرنے کی کوشش کی بلوچستان کے معاملے کو لے کر اور پنجاب کے معاملے کو لے کر۔ وہ کہتے ہیں اب ہم ان کے ساتھ بڑا ہاتھ کریں گے، وہ کہتے ہیں ہم ایسا ہاتھ کریں گے، اس کی پلاننگ وہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں بے فکر رہیں، انہوں نے اگر ہمارے پوچھے بغیر اگر مولانا صاحب کو گو ایڈ کسی بات پر دیا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم بھی کام کریں گے۔ زرداری صاحب والا فارمولا ذرا ہلکا ہے، وہ کہتے ہیں میں پیار اور محبت سے آگے لے کے چلوں، بلاول صاحب کی سٹیٹمنٹ سخت ہوگی، بالکل ذاتی جو مفادات اسی کو مدنظر رکھا جا رہا ہے۔ بالکل دل صاحب، ابھی تو پیپلز پارٹی جو ہے وفاقی بجٹ کو لے کر جو ہے وہ تحفظات رکھتی ہے، آگے قانون سازی بھی ہونی ہے، آگے ترقیاتی کئی اور منصوبے ہیں، یہ تو کام آگے ایسے چلتا رہے گا، لیکن اگر ان مطالبات کو دیکھ کر جو ہے شہباز حکومت کتنی سنجیدہ ہے، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، شہباز حکومت کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ آپ سے بجٹ کا پوچھا نہیں ہے، تو ان کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بہت سی چیزوں پہ تو مجھ سے بھی نہیں پوچھا۔ وہ دیکھیں پیٹرول کے معاملے پہ کیا ہوا، وزیر اعظم آفس نے ایک ڈیسیژن لیا اور اس کے بعد پھر وزارت خزانہ کی جانب سے جو انٹرفیئر کیا گیا، اور اس کے بعد جو اس سے پچھلی پیٹرول کی قیمتیں تھیں وہ ریوائز ہوئیں۔ ابھی جو بجٹ بنا ہے یہ سب کو معلوم ہے
کہ یہ IMF کی شرائط پہ بجٹ بنا ہے. اس میں بڑے ٹف فیصلے لیے گئے ہیں جس میں خود نون لیگ جو ہے وہ خوش نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو میز لیے گئے ہیں اس بجٹ میں، اور یہ جب بجٹ منظور ہو جانا ہے، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹیکس کا بجٹ ہے، اور اس میں پسے گا کون؟ مڈل کلاس سب سے زیادہ پسنے جا رہی ہے. تو یہ آنے والے دنوں میں پولیٹیکل پریشر، جو عوامی پریشر ہے وہ یقیناً بڑھے گا. اور خود پاکستان تحریک انصاف بھی اس بات پہ نظر لگائے بیٹھے ہے کہ جو عوام پہ پریشر بنے گا اور اس کے بعد کی جو صورتحال جو بنے گی تو اس کو انہوں نے کس طرح سے اس کو پولیٹیکلی یوز کرنا ہے، یہ اس بجٹ کا جو امپیکٹ آئے گا. تو بجٹ سے متعلق، نجکاری سے متعلق، خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہتی ہے کہ نجکاری سے متعلق یہ ہمارے تحفظات دور کیے جائیں. اب نجکاری سے متعلق جو فیصلے ہیں وہ آپ نے، اور جو میز لیے گئے ہیں، جو پینشن سے متعلق اصلاحات ہونی ہیں، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہم IMF کو کمٹمنٹ کر چکے ہیں. اس میں حکومت کے پاس بھی، خود نون لیگ کے پاس بھی مارجن زیادہ نہیں ہے. وہ وزیر خزانہ کے بہت سے اقدامات سے متفق نہیں ہے، لیکن اب آپشن بھی نہیں ہے. تو ایسے میں یقیناً یہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی کہا ہوگا، اگر نہیں کہا تو کہنا چاہیے کہ آپ کہہ رہے ہیں ہم سے نہیں پوچھا، تو ہم سے بھی شاید نہیں پوچھا گیا، اور بہت سے معاملات میں واقعی نہیں پوچھا گیا ان سے. اور جو وزارت خزانہ کی ٹیم نے جو بجٹ سازی پہ جو کام کیا ہے وہ اب آپشن نہیں ہے. ہم نے اسی طرح ہی سیاست کی، جو کام ہمیں برسوں پہلے کر لینے چاہیے تھے وہ نہیں کیے. اب تلخ فیصلے جو اٹھانے پڑ رہے ہیں. ہم IMF کی کنڈیشن کو برا کہتے ہیں، لیکن IMF بھی جو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، اس کو اپنے پیسے واپس لینے ہیں، لیکن بات تو اس کی ٹھیک ہے کہ جو وزارتیں، جو محکمے، جو معیشت کا خون چوس رہے ہیں، جو ایک عام آدمی کی جیب سے وہ پیسہ نکل جا رہا ہے، ناکارہ ادارے ہیں، ان سے جان چھڑانی چاہیے. اور جو وزیر خزانہ صاحب نے یہ بات بھی کی کہ اگر ملک کو چلانا ہے تو یہ جو سرکار یہ جو معاملات چلا رہی ہے نا، بزنس چلا رہی ہے، اس سے ہٹنا ہوگا، یہ پرائیویٹ سیکٹر کو دینا ہوگا. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ نہیں، ہماری سیاست خراب ہوتی ہے. یہ بھی ذرا فرمائیں آپ جو ابھی بتا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون خوش دکھائی نہیں دیتی. مسلم لیگ نون کے ہی تو وزیر مملکت برائے خزانہ علی پرویز ملک صاحب جو ہیں وہ اس پوزیشن پر ہیں. بجٹ بنانے میں خود بھی وہ انوالو تھے، خود بھی وہ سارے معاملات کو دیکھ رہے تھے. شہباز شریف صاحب خود اجلاسوں کی صدارت کر رہے تھے، اور اس اجلاسوں میں جہاں پر وزیر خزانہ تجاویز رکھتے تھے وہاں پر شہباز شریف صاحب بھی کہیں نہ کہیں ان کے تحفظات تھے، اس کو ختم کر دیں، فلاں پر ٹیکس کم کر دیں، فلاں پر زیادہ کر دیں، ان کی انوالومنٹ تھی. اور پھر جو سیکٹری خزانہ ہے امداد اللہ بسال، وہ تو خود شہباز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے تو ان کے ساتھ سیکٹری تھے، پرنسپل سیکٹری چیف منسٹر تھے، اور اس وقت وہی ان کو لے کر آئے اور وہ بجٹ بھی دیکھ رہے ہیں. یعنی آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ بجٹ بنانے میں ان کی پوزیشن نہیں تھی؟ بلکہ میری تو اطلاع ہے کہ وہ بھرپور طریقے سے خوش ہیں، کیونکہ انہوں نے تمام جو 1500 ارب روپے کا جو انہوں نے پیکیج رکھا ہے اس میں تو انہوں نے تمام اپنے افراد جو تھے وہ تمام کو ایڈجسٹ کیا جائے گا، اس میں کچھ کو کر لیا گیا ہے، کیونکہ بیچ میں کچھ ہوتا ہے، بلاک بھی کچھ ڈالے جاتے ہیں کہ کہاں سے ہم نے پیسہ نکال کے کہاں دینا ہے، کس طرح کرنا ہے. تو بلاک ایلوکیشن میں 3-4 جگہ ہوتی ہیں، تو وہاں سے انہوں نے تو معاملہ طے کر رکھے ہیں. اور رہتی کیسر کہ جو انہوں نے ٹیکسیز لگائے تھے، ابھی آپ دیکھیں کہ وہ لوگ، کچھ افراد جو پرائم منسٹر صاحب کے جاننے والے ہیں، کوئی ملاقات کرنے والے ہیں، کوئی دائیں بائیں کوئی یہ پکڑ کے لے آیا، آپ جاننے والے لے کر ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، ان تک میسج کنوے کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کئی جگہوں پر ٹیکسیز کی شرح کم کر رہے ہیں جس سے شرافیہ کو فائدہ پہنچے گا. لیکن جو اصل مسئلہ ہے کہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کم کرنا، تو کیا یہ اس پر نہیں شہباز شریف صاحب نے فوکس کیا؟ اس پر تو وہ فوکس کرتے دکھائی نہیں دے رہے. اس معاملے کو تو سارا وہ IMF کی کورٹ میں پھینک رہے ہیں. اس پر آپ کیوں خاموش ہیں عدیل برائے صاحب؟ اچھا، اس پہ میں دو چیزوں سے نا یہ اس کا ایویڈنس ہے جو ملتا ہے. دیکھیں، ایک تو میں نے مثال دی جو اس سے پچھلی مرتبہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی ریویژن کا جو معاملہ تھا وہ ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک کے بعد ایک کمیٹی بنتی ہے اور اس میں وزیر خزانہ کی بجائے پرائم منسٹر صاحب اپنے پاس یا معاملہ رکھتے ہیں، یا کہیں پہ اسحاق ڈار صاحب کی شمولیت ہوتی ہے، یا کہیں پہ اپنا فیصلہ کمیٹی کے حوالے سے، ECC کے حوالے سے دیکھیں ان کو ریورس کرنا پڑا، ان میں سے بھی ان کو نکال دیا تھا. یہ وہ جیسچرز ہیں بنیادی طور پہ، یہ وہ پریشانی اور وہ خوف اور وہ مجبوری ہے جو ظاہر کر رہی ہے کہ وہ تمام
پاورز جو ہیں وہ وزیر خزانہ کو نہیں دینا چاہتے، اور علی پرویز ملک صاحب کو لانے کا مقصد بھی بنیادی طور پہ اپنا چیک جو ہے وہ رکھنا تھا، لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ 100% ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، لیکن بہت ساری چیزوں پر یہی کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف میں سب کچھ نہیں ڈالا جا سکتا نا، ابھی تو کچھ پالیسیز بھی تو بنانی ہوں گی نا۔ دیکھیں میرین، ابھی تو کئی چیزیں وہ دبا رہے ہیں مسلم لیگ نون والے۔ نواز شریف صاحب خود یہاں پہ جاتی عمرہ میں اجلاسوں کی صدارت کرتے رہے، فلاں بجٹ ہوگا، اتنا آپ نے ریلیف دینا ہے، اتنا نہیں ریلیف دینا۔ بھائی آئی ایم ایف کا ایک پارٹی کے صدر سے کیا لینا دینا؟ وہ آئی ایم ایف نے فیصلہ کرنا، حکومت نے دیکھنا، حالات دیکھنے اور ٹیکسز لگانے۔ جہاں پر ٹیکس لگنے چاہیے وہاں پر ابھی بھی آپ پورے بجٹ میں دیکھیں جو ریٹیلر کہاں پہ ہے، جن پر ٹیکس لگنا چاہیے تھا وہ کہاں پہ لگا ہے۔ یہ جو بجٹ بنایا یہ تو سارا آپ نے ملبہ لگائی ان غریبوں پر دیا، اس طبقے پر دیا جو پہلے مرا ہوا ہے، جو غریبوں پر ڈال دیا گیا۔ بالکل یہاں پہ مجھے ناظرین شامل کرنے، ایک بریک، واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اور ایک طرف جہاں ملک میں سورج آگ برسا رہا ہے، ایسے میں خیبر پختونخوا میں بجلی کی 12 گھنٹے سے زائد لوڈ شیڈنگ کے مسئلے کو لے کر خیبر پختونخوا حکومت اور وفاق میں کشیدگی جو ہے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اور عید کے دنوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ شہریوں نے سڑکوں پر جو ہے وہ احتجاج کیا ہے اور مطالبات کیے ہیں، اور طویل لوڈ شیڈنگ پر وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور نے خود گرڈ اسٹیشن پر جا کر بجلی بحال کروائی، اور جبکہ دوسرے ایم این ایز اور ایم پی ایس بھی ہم نے دیکھا جو کہ جا کے بجلی بحال کرتے رہے گرڈ اسٹیشنز پر جا کر۔ اور عادل صاحب آپ کی طرف آؤں گی، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ معاملہ جو ہے وہ طول پکڑتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے طویل لوڈ شیڈنگ کی وجوہات ہے کیا یہ سیاسی طور پر ہیں یا پھر تکنیکی طور پر ہیں؟ دیکھیں، علی امین گنڈا پور اور کی پوری انتظامی مشینری یہ بنیادی طور پہ اس کا فیلئر ہے کہ ان کے اضلاع میں، یعنی ان کے صوبے میں پاکستان میں سب سے زیادہ بجلی چوری ہے، اور یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ پیسکو کے اہلکار نے جا کر تو نہیں روکنا، اس نے تو نہیں قانون ہاتھ میں لے لینا، یہ بنیادی طور پہ وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، اس نے، جو مقامی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، اس نے تعاون کرنا ہوتا ہے ان تقسیم کار کمپنیوں کے جو بل نہیں دیتے، ان کا کنیکشن کاٹ دیں، وہ کنڈیاں ڈال لیں اور زبردستی بجلی استعمال کرنے شروع کر دیں۔ تو اس کے بعد حل کیا ہے؟ تو علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں، یہ جو پورا کے پی میں بجلی کا جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے، یہ سارا جھوٹ پر مبنی ہے، نہ صرف جھوٹ پر مبنی ہے، یہ نظام کے ساتھ زیادتی ہے، ملک کے ساتھ زیادتی ہے۔ کل کو تو اس طرح ہر کوئی پھر اس طرح کرنے لگ پڑے، اس طرح تو ملک نہیں چل سکتا۔ اور جو صوبے میں لوڈ شیڈنگ کی جو صورتحال ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ کیوں ہے۔ دو حصوں پہ ڈیوائیڈڈ ہے یہ سارا معاملہ، ایک اربن ہے اور ایک رورل ہے۔ جو رورل کے پی ہے وہاں پہ لوڈ شیڈنگ زیادہ ہے کہ ان علاقوں میں ڈی آئی خان، لکی مروت، بنو، قبائلی علاقے، کوہاٹ، ہنگو، اور جو اربن جو کے پی ہے وہاں پر کم ہے لوڈ شیڈنگ، اور وہاں پر لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم ہے۔ کل 1300 فیڈر ہیں پورے کے پی کے میں، اور اس میں جہاں 20 سے 30% لائن لاسز والے فیڈرز ہیں وہاں پہ 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے عادل، مجھے یہاں پر بریک شامل کرنی ہے، بالکل شامل کریں گے، چھوٹی سی بریک۔